सूरत निसा आयत नंबर 101। वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस्सलाह, और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि नमाज कुछ कम कर लो। इन खिफ्तुम अन यफ़्तिनकुमुल लज़ीना कफ़रू, अगर डरो कि तुम्हें वो लोग फितने में डाल देंगे जिन्होंने कुफ़र किया है। इन्नल काफ़िरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, बेशक काफ़ी लोग हमेशा से तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के हवाले से बात की है। इस आयत के नज़ूल के वक्त अक्सर व बेशतर सूरत हाल ये थी कि ये खौफ की शर्त इसी के मुताबिक है, क्योंकि इस्लाम के आगाज़ में हिजरत के बाद मुसलमानों को अपने अक्सर सफ़रों में ख़तरात दरपेश रहते थे, बल्कि उनके सफ़र होते ही आम जंगों या खुसूसी मुहिमों के लिए थे, और तमाम कबाइली अरब ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जंग बर्पा कर रखी थी। तो इस हवाले से इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों की तरफ से ईज़ा का खौफ होने की सूरत में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसर नमाज के हवाले से भी बात की है। यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि नमाज कुछ कम कर लो। ये बात हो रही है कसर की, कि जब इंसान अपने इलाके से बाहर निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में उसको हुक्म दिया है कि उस पर गुनाह नहीं है कि वो नमाज को कुछ कम कर ले, चाहे काफिरों का खौफ हो या ना हो। दोनों सूरतों में नमाज को कम कर दिया जाएगा, जिससे नमाज कसर कहा जाता है। सुन्नत रसूल से भी यही साबित है कि हर तरह के सफ़र में नमाज कसर की जाएगी। ये सफ़र चाहे फी सबीलिल्लाह हो या ये सफ़र दूसरे मकासद के लिए हो, हर सफ़र में नमाज कसर की जाएगी। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि इब्तदा में हज और सफ़र दोनों हालतों में नमाज दो दो रकात फ़र्ज की गई थी। फिर सफ़र की नमाज तो इतनी ही बरकरार रखी गई, ताहम हज़र की नमाज में इजाफा कर दिया गया। इसी तरह दूसरी हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अनस ने मदीना में ज़ोहर की नमाज 4 रकात अदा की, और जुल्हैफ़ा में जब वो पहुंचे तो असर की नमाज उन्होंने 2 रकात अदा की। तो यहाँ से पता चलता है कि नमाज ज़ोहर जो उन्होंने पढ़ी थी, जो 4 रकात थी, वो मदीना में अपने इलाके में मौजूद होने की सूरत में पूरी नमाज पढ़ी थी, और जुल्हैफ़ा में सफ़र की वजह से असर की नमाज उन्होंने जाकर 2 रकात अदा की। अब दूसरी एक और हदीस में आता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी की ज़ुबान से हज़र में 4, सफ़र में 2 और खौफ में 1 रकात नमाज फ़र्ज की है। तो यानी ये 3 सूरतों में नमाज है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रकात के हिसाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बता दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मक्का की तरफ रवाना हुए, तो आप नमाज की 2-2 रकातें अदा फरमाते रहे, यहाँ तक कि अनस कहते हैं हम मदीना वापस आ गए। मैंने दरियाफ्त किया आप लोगों ने मक्का में कितनी देर क़याम किया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने 10 दिन क़याम किया था। तो यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मदीना से जब शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने 2-2 रकात पढ़नी शुरू की, और वापसी तक उन्होंने 2-2 रकात ही अदा की, जब तक कि वो अपने इलाके में वापस ना आ गए। तो इस हवाले से बाज़ उलमा का फतवा है कि बाज़ कहते हैं कि अगर मुद्दत का तयन कर लिया जाए तो दूसरे इलाकों में जाकर नमाज पूरी पढ़ी जाएगी, और बाज़ कहते हैं कि नहीं, कसर ही अदा की जाएगी। बहरहाल इसमें हमारे उलमा का इख्तलाफ है, तो आप जैसे मुनासिब समझें, आपके लिए जैसे बेहतर हो वैसे भी आप कर सकते हैं, जिससे आपका दिल मुतमईन हो। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलात फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलियअख़ुज़ू अस्लिहतहुम। ये जो ऊपर हमने हदीस पढ़ी है कि खौफ में 1 रकात है, तो इस हवाले से अब इस आयत में इसका जिक्र है कि जब तू उनमें मौजूद हो बस उनके लिए नमाज को खड़ी करे, तो लाजिम है कि उनमें से एक जमात तेरे साथ खड़ी हो और अपने हथियार पकड़े रखे। फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनु मिन वराइकुम, फिर जब वो सजदा कर चुके तो तुम्हारे पीछे हो जाएं। ये है खौफ, सलातुल खौफ की इजाज़त। इसमें अल्लाह ताला नमाज सलात खौफ यानी सलात खौफ का हुक्म दे रहा है, नमाज खौफ का हुक्म दे रहा है। ये नमाज खौफ कब है कि जब मुसलमान और काफिरों की फौजें एक दूसरे के मुकाबले जंग के लिए तैयार खड़ी हों, या जंग हो रही हो और एक उनमें की भी गफलत मुसलमानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हो, तो ऐसे हालात में अगर नमाज का वक्त हो जाए तो सलातुल खौफ पढ़ने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देते हैं, जो कि दर्ज झैल तरीके से अल्लाह ताला ने बता दिया। सबसे पहले क्या होगा कि अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है कि जब तू उस जंग में खुद मौजूद हो तो नमाज को खड़ी कर, यानी जमात खड़ी कर, उनमें से 2 गिरोह बना ले। एक गिरोह को तू अपने साथ खड़ा कर, जो तेरे साथ नमाज पढ़ से पहली रकात अदा करें, जब वो सजदा कर चुके
تو وہ پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت جو کہ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ دوسری جماعت جو کہ پیچھے تھی وہ آگے آ جائے، اور جس نے نماز نہیں پڑھی تھی اب وہ تیرے ساتھ نماز پڑھے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پر 20 لوگ ہیں تو 10 لوگوں کی 2 جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ 10 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر پہلی رکعت میں نماز ادا کریں گے جب وہ سجدہ کر چکیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے اسلحے پکڑے ہوں گے تو وہ اپنا اسلحہ لے کر پیچھے ہو جائیں گے، اور پیچھے والی جماعت آگے آ جائے گی، اور وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت پڑے گی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی اور دوسرے لوگوں کی ایک رکعت ہو جائے گی۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ حدیث میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور عسفان کے درمیان پڑاؤ فرمایا تھا۔ مشرکین نے باہم کہا ان مسلمانوں کی ایک ایسی نماز ہے جو ان کو باپوں اور بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور وہ نماز عصر ہے، لہذا تم اپنے اسباب جمع کرو اور ان پر یک بارگی حملہ کر دو۔ یعنی انہیں کافروں اور مشرکین نے آپس میں مل کر کیا تہیہ کر رہے تھے کہ جب مسلمان نماز عصر کی حالت میں نماز کے لیے اندر کھڑے ہوں گے تو ہم ان کے اوپر ایک ہی بار میں حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر دیں گے، کیونکہ ان کو یہ نماز بڑی پیاری ہے اور وہ یہ نماز کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، چنانچہ جبرائیل نازل ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصے کو آپ نماز پڑھائیں اس اسنا میں کہ ایک حصہ دشمن کے مقابلے کے لیے ان کے پیچھے کھڑا رہے اور وہ اپنی ڈھالے اور اپنے ہتھیار پہنے رکھے، پھر دوسرا حصہ آئے آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے اپنی ڈھالیں اور اپنے ہتھیار پہنے۔ اس طرح ہر گروہ کی ایک رکعت ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے چاہتے ہیں کاش کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غفلت کرو تو تم پر ایک بار ہی حملہ کر لیں۔ یعنی اس آیت میں نماز کی حالت میں بھی اسلحے کو اپنے ساتھ رکھنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر کی خواہش ہے، کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ تم اپنے ہتھیاروں کو اتار دو اور اپنے ساز و سامان سے غفلت اختیار کر لو تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز کی حالت میں بھی اپنے اسلحوں کو اپنے ساتھ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ادروائز اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھے، جب تک اس کا اسلحہ اس کے ساتھ رہے گا کافر اس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، جیسے ہی وہ اپنے اسلحے سے غافل ہو جائے گا تو کافر یکبارگی ہم پر حملہ کر دے گا۔ آج کے مسلمانوں نے اپنے اسلحے کو، اپنی شان کو پیچھے چھوڑ دیا تو کافر ہمیشہ سے یکبارگی ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کبھی کشمیر کے اوپر یکبارگی حملہ کرتا ہے تو کبھی فلسطین کے اوپر، تو کبھی شام کے اوپر، تو کبھی مختلف ممالک کے اندر۔ مسلمانوں میں سے جو مسلمان غفلت کا شکار ہو رہے ہیں اسلحے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرما دیا ہے کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے اسلحے اور اپنے جہاد کے جنگ و سامان سے غافل ہو جائے تو وہ ان کے اوپر اچانک حملہ کر دیں۔ تو یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ اپنا اسلحہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضًا أَوْ انتَزَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار کر رکھو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر اسلحے کو اتارنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی تنبیہاً یہ بات کر دی ہے کہ اگر اسلحہ اتارتے ہو تو تمہارے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز یا تمہارے پاس ضرور ایسی کوئی چیز ہو جس سے تم اپنا دفاع کر سکو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صورتوں میں بتایا کہ گناہ نہیں ہے ہتھیار اتارنے میں، بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو رہی ہو یا پھر مریض ہو، ان دونوں صورتوں میں اگر وہ اپنے ہتھیار اتارنا چاہے تو اتار سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار، کوئی نہ کوئی ساز و سامان اپنے پاس رکھے گا۔ جیسا کہ آج کے دور میں اگر کوئی اپنا اسلحہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تو وہ جیسے انڈیا کے لوگوں نے اپنے عورتوں کو سیفٹی کے لیے نائف دی ہوئی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں دی ہوئی ہیں کہ جب تم پر وہ کوئی حملہ کرے تو تم اس کو اپنا دفاع کیسے کر سکتے ہو۔ تو ان دفاعی صورتوں میں انہوں نے بہت سی چیزوں نے دی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی اچانک تم پر حملہ کرے تو تم اس طرح سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیمار ہے یا بارش کی صورت میں اس کے لیے سامان کو اٹھانا، اسلحے کو اٹھانا کوئی تکلیف کا باعث ہے تو پھر بھی وہ اپنے دفاع کا، اپنے بچاؤ کا سامان اپنے پاس رکھے گا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اب اس صورت میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں اور کافروں کی باہم آپس میں جنگی صورتوں میں نماز کی حالت تو بتا دی، لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ میں تستر قلعے کی فتح کے وقت موجود تھا جب فجر روشن ہو رہی تھی اور لڑائی شدید بھڑک اٹھی تھی، تو ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکے۔ چنانچہ دن بلند ہونے کے بعد ہم نے وہ نماز سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ پڑھی۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ مجھے دنیا و مافیا میں مل جائے، دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس میں مل جائے، تب بھی میں اتنی خوشی مجھے نہیں ہوگی جتنی اس نماز سے ہوئی کہ جو ہم نے فتح حاصل کرنے کے بعد نماز کو قصر کی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جنگ جہاری ہو اور اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکے تو انسان بعد میں نماز کو قضا کر سکتا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم اپنی نماز پوری کر لو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو۔ نماز خوف کے بعد اللہ تعالیٰ نماز خوف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، یعنی صلاۃ خوف ایک رکعت تھی، اس کو رکعت میں ایک رکعت کے پڑھنے کی وجہ سے نماز میں کمی ہونے کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دے رہے ہیں کہ نماز خوف کے بعد کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اگرچہ ذکر الہی دیگر تمام نمازوں کے بعد بھی مشروع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فرض کی نماز ادا کر لے تو اپنی جگہ سے نہ اٹھے یا نہ ہی کسی سے بات چیت کرے، تو وہ اگر اس جگہ پر بیٹھا رہا اور ذکر و اذکار میں مشغول رہا تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہا ورحمہا، اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ اگر وہ اپنے فرض ادا کرنے کے بعد کسی سے بات چیت کر لیتا ہے اور پھر وہ اذکار میں مشغول رہتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں یہ دعا نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے ایک اور اجر ہے اس کے ذکر کرنے پر۔ اب یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے کہ تم کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا اپنے پہلوں پر لیٹے ہو، یعنی انسان چل پھر رہا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، کسی بھی کام میں مصروف ہے، زبان اس کی فارغ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، یہاں تک کہ اگر انسان لیٹا ہوا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ادا کرے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم اطمینان پکڑ لو تو نماز کو قائم کرو۔ یعنی یہاں پر اب نماز خوف کے بعد مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ جب خوف کی حالت ختم ہو جائے، اطمینان آ جائے، تو پھر پوری نماز ادا کرنے کا اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے مزید نمازوں کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں ان کی، یعنی قصر کی صورت میں اور خوف کی صورت میں، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کو ازالہ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں کے بل جس طرح بھی ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، تو وہ اس کے ذکر کی وجہ سے نماز کا حق ادا ہو جائے گا۔ اب خوف کی حالت میں انسان نماز خشوع و خضوع سے، یعنی لمبی نہیں کر سکتا، اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو پوری نماز بھی پڑھنی ہے اور اس کی حدود، خشوع، رکوع، سجود اور دیگر ارکان کے ساتھ ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں مزید حکم دے رہے ہیں کہ پھر تم نے اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ تم میں سے نماز کے درمیان، یعنی نماز کو چھوڑنے والا اور نماز کو ادا کرنے والا، فرق کیا ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہے۔ مسلمان وہ ہے جو نماز کو ادا کرتا ہے اور کافر وہ ہے جو نماز کو ادا نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قصر میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، بیماری کی صورت میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، خوف کی حالت میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، تو ہم آج کے دور میں بغیر کسی عذر کے نمازیں چھوڑتے ہیں تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اب یہاں پر 29 پارے میں اللہ رب العزت نے ایک صورت کے اندر یہ بات کی ہے کہ کل جہنم کے اندر جب بہت سے لوگوں کو ڈالا جائے گا تو کچھ لوگ ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ تم کیسے جہنم میں آ گئے، تم تو لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے تھے اور لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتے تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے۔ اب دیکھیں کہ ایک نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان جہنم میں ہوگا۔ اب یہاں پر اس نماز کے حوالے سے دیکھیں اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
خوف کی حالت میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، اور اگر کسی صورت میں چھوٹ جائے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے قضا نماز کا حکم دیا ہے۔ اور اگرچہ انسان سفر میں ہے تو سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصر بھی کر دی ہے، اور قصر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو نمازوں کو جمع بھی کر دیا ہے۔ سیدنا بریدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نماز کے اوقات کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے اس سے فرمایا 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ پہلے دن جب سورج ڈھلا تو آپ نے بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے ان کو اقامت کا حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اقامت کہی، پھر آپ نے نماز ادا کی۔ پھر دوبارہ انہوں نے اقامت کا انہیں حکم دیا تو انہوں نے عصر کی اقامت کی۔ عصر کی اقامت انہوں نے اس وقت کہی جب سورج بلند، سفید اور شفاف تھا۔ پھر آپ نے مغرب کی اقامت کا حکم دیا، انہوں نے جب سورج غائب ہو گیا تو اقامت کہی، پھر آپ نے انہیں اقامت کا حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی جب شفق غائب ہو گئی۔ پھر آپ نے انہیں اذان کا حکم دیا، انہوں نے اندھیرے میں اذان دی اور فجر کی اقامت کہی جب صبح طلوع ہو گئی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا، یعنی یہ پہلے دن ظہر سے لے کر فجر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ساری نمازیں ادا کی، تو ان کی اوقات اس طرح سے تھے۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ ظہر کو ٹھنڈا کریں، انہوں نے ٹھنڈا کیا، خوب ٹھنڈا کرنا۔ پہلے دن انہوں نے کب نماز پڑھی ہے؟ جب سورج ڈھلا، یعنی تقریباً اس دور میں گھڑی نہیں تھی، وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو لوگ سورج کے ساتھ اپنے وقت کا تعین کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز کے اوقات سکھانے کے لیے پہلے دن جو نماز پڑھی تھی جو سورج ڈھلنے کے اوپر، یعنی تقریباً 12:30 کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں نماز کا اہتمام کیا۔ اب دوسرے دن ظہر کی نماز اللہ کے نبی نے کب حکم دیا؟ ٹھنڈا کرنے کا، کہ ظہر کو ٹھنڈا کریں۔ انہوں نے ٹھنڈا اور خوب ٹھنڈا کیا، یعنی یہاں تک کہ گرمی کی تپش کم ہو گئی۔ جیسے کہ آج دیکھ لیں 2:30-3 بجے تک دھوپ کی تپش کم ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن اس ٹائم کے قریب جا کر نماز ادا کی ظہر کی۔ پھر عصر میں پہلے دن کے مقابلے میں تاخیر کی اور ایسے وقت پڑھی کہ سورج بلند، صاف اور شفاف تھا، اس میں زردی نہیں آئی تھی۔ یعنی اب عصر کی نماز پہلے دن جب پڑھی تھی تب بھی سورج بلند تھا، سفید تھا اور شفاف تھا، تو تب بھی پڑھی، یعنی عصر کی نماز ظہر کی نماز کے ختم ہونے کے بعد، یعنی ٹھنڈی ہونے کے بعد، جیسے کہ 4 بجے 3:30 بجے کے بعد شروع ہو گیا ٹائم، تو انہوں نے اس وقت پڑھی۔ دوسرے دن جو انہوں نے پڑھی تھی کہ اس میں سورج بلند بھی تھا، صاف شفاف بھی تھا، لیکن ابھی زردی نہیں آئی تھی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے جب سورج غروب ہو رہا ہو اس میں ابھی زردی نہ آئی ہو، تقریباً 40-45 منٹ پہلے کی بات ہے۔ اور مغرب کی نماز انہوں نے شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی۔ پہلے دن انہوں نے مغرب کب پڑھی؟ پہلے دن انہوں نے مغرب پڑھی ہے تو اس وقت ادا کی ہے جب سورج تو غائب ہو گیا تھا، سورج غائب ہونے کے فوراً بعد انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اب دوسرے دن انہوں نے کب پڑھی ہے؟ شفق موجود ہے، ابھی غائب نہیں ہوا مکمل، یعنی سورج کی زردی اور شفق پوری طرح غائب نہیں ہوئی، تو انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز کا سب سے کم ٹائم ہے جو تقریباً 40-45 منٹ رہتا ہے۔ 40-45 منٹ کے اندر اندر نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ پھر عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھی۔ پہلے دن انہوں نے کب پڑھی تھی؟ شفق کے فوراً غائب ہونے کے بعد پڑھی۔ دوسرے دن انہوں نے تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھی۔ پہلے دن جو پڑھی تو وہ نماز کا اول وقت تھا، دوسرے دن جو ٹائم پڑھی تو وہ نماز کا آخری وقت تھا، اور صبح کی نماز پڑھی تو اسے خوب روشن کیا، یعنی یہاں تک کہ جب سورج کے نکلنے کا ٹائم ہو گیا، دن کی روشنی کا آغاز ہو گیا، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، آخری وقت میں جا کر انہوں نے صبح کی نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اوقات پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا نماز کے جو اوقات تم نے دیکھے ہیں ان کے درمیان تمہاری نماز کے اوقات ہیں، یعنی پہلے دن میں نے اول وقت میں پڑھی ہے اور دوسرے دن ساری نمازیں میں نے آخری وقت میں پڑھی ہیں، تو دونوں اوقات کے درمیانی وقت میں تمام نمازوں کا وقت ہے۔ اگرچہ دوسری حدیث میں آتا ہے، یہ تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک دن اول وقت میں پڑھی اور دوسرے دن آپ نے آخری وقت میں پڑھی، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جو اول وقت میں نماز ادا کی جائے۔ تو آپ کسی چیز کا انتظار نہ کریں کہ ابھی تو ٹائم ہے ہم بعد میں پڑھ لیں گے،
بلکہ جب نماز پڑھنی بھی ہے تو اول وقت میں پڑھیں تاکہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہمارا عمل ہو سکے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور اس قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری اور سستی نہ دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کافر کے کو پیچھے جانے کی بجائے ہمت اور سستی دکھاؤ کہ اب تو کافر ہم پر حملہ نہیں کر رہا، اب ہمیں حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم نے ہمیشہ کافروں کا پیچھا کرنا ہے اور اس میں ہمت اور سستی نہیں دکھانی۔ ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، اگر وہ تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ان جہاد کے میدانوں میں اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے، تمہارا جانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو تو کافروں کو بھی اتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے اوپر یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور فلسطین کے اوپر وہ بمباریاں کر کے مسلمانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کی بستیوں کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ تو جہاں مسلمان تکلیفیں اٹھا رہے ہیں وہیں مسلمان ان کے ساتھ بھی جنگ کرتے ہوئے انہیں بھی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ نقصان صرف مسلمانوں کا نہیں ہو رہا، یہاں نقصان کافروں کا بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ میں دونوں معاملات ہوتے ہیں، اگر مسلمانوں کو تکلیف ملتی ہے تو ویسی ہی وہ تکلیف وہ بھی اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا تو غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کافروں کو گرفتار کر دیا۔ تو جیسے ان کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان دونوں معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح کی ہے، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے۔ یعنی جنگ کے میدان میں اگر مسلمانوں کو تکالیف اٹھانی بھی پڑتی ہیں تو مسلمان جنگ کیوں کر رہے ہیں، جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امید دے رکھی ہے کہ اگر تم زندہ بھی واپس آئے غازی کی صورت میں تو تمہیں فتح بھی ملے گی، مال غنیمت بھی ملے گا۔ یعنی دونوں اس صورت میں تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ اگر ہم فتح پا گئے تو تب بھی اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے، اور اگر اس جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شہید کے درجے بہت بلند کر دیے۔ شہید کے درجوں میں سے بتایا کہ شہید اللہ کے عرش کے سائے کے، اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں شہیدوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے اور وہ ادھر سے ادھر گھوم کر کھاتی پیتی ہیں اور پھر دوبارہ اپنی قندیلوں میں آ جاتی ہیں، اور شہید کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے خاندان کی سفارش کا بھی حکم دے گا۔ اس کے علاوہ بھی شہید کے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم شہید بھی ہو جاؤ تو تمہاری امید کیا ہے کہ اللہ ہمیں جنت ضرور دے گا۔ تم اللہ سے امید رکھتے ہو، اللہ تمہاری اس جنگ کے ساتھ تمہیں بہت سی امیدیں دیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کافر جب جنگ کے لیے آتے بھی ہیں تو انہیں کون سی امید ہوتی ہے؟ اگر وہ مر بھی جائیں تو انہیں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کوئی انہیں خوشخبری نہیں ہے، اور اگر وہ واپس لوٹ بھی جائیں فتح پا کر تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی امید نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافر ہمیشہ نیست و نابود ہوگا اور اسے فتح نہیں ملے گی۔ ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ دے کر رہے گا۔ تو مسلمانوں کو اللہ امیدیں دے رہا ہے اور کافروں کو کوئی امید نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے، کسی مقصد کے لیے وہ نہیں لڑ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں مسلمانوں کو واضح کر دیا کہ اگر تم کافروں سے لڑتے بھی ہو تو تمہاری تو اللہ سے کئی امیدیں ہیں، تم اللہ سے جنت کی خواہشیں رکھ کر لڑتے ہو، تم اللہ کو رضامندی حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہو، تم شہید ہونے کے لیے، درجے پانے کے لیے لڑتے ہو، اور اگر تم لڑتے ہوئے پاس بھی آ جاؤ، فتح بھی مل جائے تو غازی بن کر اور ان ملکوں کے سردار بنا کر اور ان ملکوں کی مال غنیمت تمہیں دے کر اللہ تمہیں کئی قسم کی امیدیں دیتا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، یہ جو اوپر میں نے بات کی ہے وہ تکلیف کے حوالے سے یہ تھا کہ جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو ویسے وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اس میں ہے کہ تم اللہ سے امید رکھتے ہو جیسا کہ وہ جو امید نہیں رکھتے، یعنی یہ سارا اسی کے اندر آئے گا، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ کے اندر، کہ امیدیں اللہ رب العزت دیتا ہے۔ امیدیں انسان کی جو امیدیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ مومنوں کو جنگ میں صبر کا زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی قربت اور اس کی جنت کی امید رکھتے ہیں، جو کہ کافروں کے پاس یہ امید نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اوپر تھوڑا سا میرے سے ڈاؤٹ ہو گیا ہے. یعلمون کما تعلمون کے ساتھ میں نے وترجون من اللہ ما لا یرجون لگا دیا ہے، جبکہ وترجون من اللہ ما لا یرجون کے ساتھ ہے کہ اللہ سے تم جو امید رکھتے ہو وہ امید نہیں رکھتے. انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.